खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या, लाज रखना। जनाब उलमा कराम के साथ ये जो नशिस्त होती थी, जिसमें जो ज़्यादा प्राइमरी जिम्मेदारी थी वो जुनैद जमशेद साहब की हुआ करती थी, बल्कि अक्सर मैं इसका फ़ायदा उठाकर, चूँकि हमें अगले सेगमेंट्स की भी तैयारी करनी होती थी, तो मैं यहाँ बैठ के उलमा को सुनता था, कैमरे के पीछे बैठ के उलमा को सुनता था, और इस दौरान साथ ही कुछ तैयारी भी हो जाया करती थी, और कभी कभी हम ऑडियंस के दरमियान आते थे। तो ये भी अब उन जिम्मेदारियों में से एक है जो कि जुनैद भाई की, अब मेरे मुँह से अल्फाज निकल रहे थे गैर मौजूदगी में, लेकिन ज़ाहिर है वो मतलब अब उनके ना होने की वजह से अब मुझ पर एक हसास जिम्मेदारी है। उलमा कराम के ताउन से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छे तरीके से गुजरेगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम उलमा कराम का। जुनैद भाई इनके सामने बैठते हुए मुनासिब लगते थे, अच्छे लगते थे। मैं एक बहुत खाकसार एक गुनाहगार आदमी हूँ, अपने तौर पर सवालात करके आप लोगों की तरह, बस आप समझ लीजिए आप में से ही एक शख्स यहाँ आ गया है और बस वो आप लोगों की तरफ से कुछ सवालात उलमा कराम से पूछ रहा है और सीख रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उलमा यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लामा लियाकत हुसैन नज़री साहब, बहुत नवाजिश। जनाब मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब मुस्तकिल हमारे साथ होते हैं, बहुत शुक्रिया। और मुफ्ती अकमल साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत नवाजिश। और मौलाना तकी मैदरी साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है वक्त बड़ा, हम वक्त से लड़ रहे होते हैं ख़ास तौर पर इस सेगमेंट में। मैं चाहूँगा अगर वक्त उतना ही है, लेकिन अगर कम वक्त में हम ज़्यादा बात कर सकें तो अगर मुख्तसर जवाब होगा तो ज़रा मज़ीद आगे बढ़ पाएंगे। एक सवाल ये बहुत आया लोगों की तरफ से, कल से हम ऑडियंस की तरफ भी जाएंगे आज ज़रा वैसे, कि जी रोज़ा एक बार फिर आ गया है शदीद गर्मियों में, तो टाइम पास नहीं होता रोज़े में, तो हम टाइम पास करने के लिए वाजिबात का तो ख्याल रखते हैं, उसको इग्नोर नहीं करते, नमाज पढ़ते हैं, सब करते हैं, वीडियो गेम्स खेल ली, कभी कोई मूवी शूवी देख लेते हैं, ये वो, तो बस ये चूँकि मुब्तलाते रोज़ा में से तो नहीं है, तो कोई हर्ज तो नहीं है इस अंदाज से टाइम पास करने में। ये मासूमाना सवाल जैसा आया वैसा मैंने आप तक आगे बढ़ा दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जो रोज़े की फ़र्ज़ियत की इल्लत बयान की है वो यही फरमाया कि कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा और परहेज़गारी आए। वसीम भाई, जो चीज़ें आपने ज़िक्र की हैं कि ठीक है वाजिबात को तर्क नहीं कर रहे हैं, फ़राइज़ को तर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर रोज़े से जो हमने चीज़ हासिल करनी है वो यही है कि हमने अपने अंदर तक़वा और परहेज़गारी अपने अंदर पैदा करना है। तो अगर हम रोज़े की हालत में भी लहव व लाइब में लग जाएंगे, लगवियात में लग जाएंगे, उसकी देखें आप जवाज़ के 10 राहें और 10 रास्ते और 10 चीज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन जो रोज़े की रूह है और रोज़े की बुनियाद है, मैं सिर्फ, आपने कहा कि जल्दी से बात करनी है, मैं सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बुखारी की हदीस पाक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जो शख्स खाली को खाने पीने को छोड़ने का नाम रोज़ा नहीं है, मल्लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबहु। फरमाया कि एक बंदा खाना पीना छोड़ देता है लेकिन अपने वो मामलात वही रखता है, तो फरमाया अल्लाह को कोई हाजत नहीं है कि वो खाना पीना छोड़ दे। इसके आखिरी जुमले से अगर हम इस्तिशाद करें कि खाना पीने के साथ साथ हमें तमाम लगवियात और हर चीज़, बाद लोग सट्टा खेल रहे होते हैं, ताश खेल रहे होते हैं, पत्ते खेल रहे होते हैं, शतरंज खेल रहे होते हैं, तो आम हालत में भी इस पर गुफ्तगू की जाती है, तो रोज़ा हमें तकवे की तरफ बुलाता है, इसमें नहीं करना चाहिए हमें। इस्माइल नूरानी साहब, ये तो लहवो लाभ, ताश, सट्टा, ये तो चले कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिनके इट्स सेल्फ हलाल होने में भी एक मसला है ना, यानी कि इट्स सेल्फ वैसे भी चीज़ें जायज़ हैं, यानी बहस है या हराम समझते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आम हालात में बिल्कुल ठीक है, क्रिकेट खेलना, ठीक है, ऐसा कोई एक्टिविटी अपना लेना जो कि इट्स सेल्फ, जिसके हलाल या हराम होने में कोई बहस नहीं है, उसको रोज़े में वक्त गुजारी के तौर के लिए मशगले के तौर पर अपना लेना, ये कितना सही या गलत रुझान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। देखिए, बुनियादी तौर पर इस तरह के जो सवालात हैं या इस तरह के जो ख़यालात हैं, ये लोगों के जहन में या आम तौर पर उन अफराद के जहन में पैदा होते हैं कि जिन्होंने शुरू से अच्छे अंदाज में तरबियत नहीं पाई होती। हमारे सामने ऐसे नौजवान भी हैं, ऐसी फैमिलीज़ भी हैं, ऐसे घराने और ऐसे ख़ानदान भी हैं कि जिन्होंने इस अंदाज से तरबियत पाई है कि उन्हें अपना रोज़ा गुजारने के लिए और अपने रोज़े को पूरा करने के लिए कलाम मजीद की तिलावत है, कलाम मजीद का फ़हम है, कुरान मजीद का मुताला करना है, उलमा की बातें और उनके अक़वाल को सुनना और सुनाना है।
اس سے انہیں پوری طرح فرصت نہیں ملتی، بلکہ انہیں ماہ رمضان مختصر نظر آتا ہے۔ وہ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ یہ صرف 30 دن پر مشتمل ہے ماہ رمضان۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے تربیت کس انداز سے کی ہے اور تربیت کس انداز سے ہم کر رہے ہیں۔ اس طرح کے سوالات دراصل والدین کو متوجہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پہلے سے موٹیویٹ کریں، انہیں یہ بتائیں کہ یہ جتنے بھی مباح کام ہیں وہ تو آلریڈی ہم کر ہی رہے تھے، ماہ رمضان آیا، اگرچہ یہ مباح کام مباح ہی ہے، حرام نہیں ہو گیا، روزہ اس سے بے شک خراب نہیں ہوگا، مبتلات روزے میں سے نہیں ہیں، لیکن اگر رمضان میں بھی اس کو نہ چھوڑا تو آپ کی رمضان اور اس سے پہلے کی روٹین میں پھر کیا فرق آیا؟ تو فرق لانے کو اگر ہم فوکس کریں اور اچھی تربیت کو فوکس کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوائنٹ سوچ کر ہی ہم ان چیزوں کو ہمیں ترک کر دینا چاہیے۔ تقی صاحب آپ سے، جی مفتی اکمل صاحب، ضرور ضرور، اور انشاءاللہ سوری ایک بات کاٹتے ہیں، مفتی اکمل صاحب جس طرح سحر میں مفتی عامر صاحب سے ہم نے گزارش کی ہے 10 بستہ کہ وہ مستقل ہمارے ساتھ موجود ہوں، میرے ساتھ موجود ہوں، تاکہ اصلاح ہوتی رہے اگر کہیں کوئی غلطی ہو جائے یا کہیں ان کی ضرورت پڑے۔ اس طریقے سے افطار میں انشاءاللہ ہم نے گزارش کی ہے جناب مفتی اکمل صاحب سے، تو آپ کو ہم نے انشاءاللہ چاند رات تک آپ کی جان نہیں چھوڑنی، ہم نے آپ نے موجود رہنا ہے۔ قبلہ میرے خیال میں ہمیں عوام کو اس کی کلاسیفیکیشن کرنی چاہیے۔ اچھا، بعض بچے ہیں ٹین ایج میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ان کو اگر کہیں قرآن پڑھیں وغیرہ وغیرہ دوسری چیزیں عبادات کی طرف لائیں، کتنی دیر کر لیں گے؟ پورے 24 آور میں یہ روزہ اگر لے لیں 17 گھنٹے کا 16 گھنٹے کا تو وہ مستقل تو نہیں کر سکتے۔ ایسے بچوں کے لیے تھوڑا بہت ہمیں اجازت دینی چاہیے کہ مباح چیزوں سے استفادہ کر کے اپنے روزے کو آسانی سے پورا کریں۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا درجہ ہے جو اس سے بڑی عمر کے لیکن نوجوان ہیں۔ صحیح ہے۔ ان میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ عموماً عبادت کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ اگر عبادت کا ایک ایسا مفہوم ان کے سامنے اور ایک ایسا طریقہ کار رکھا جائے کہ جس سے ان کی طبیعتیں بے رغبتی محسوس کریں، جس کو ہم بور ہونا کہتے ہیں، معاذ اللہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن حضرت نے جیسے فرمایا تربیت کی کمی ہے، طبیعتیں بعض اوقات عبادت سے ایک منفی اثر قبول کرنا شروع کر دیتی ہیں، نوجوان کہتے ہیں جی ہم پریشان ہو گئے، بور ہو گئے۔ ان کے لیے بھی کم از کم مباح چیزوں کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن اس طرح نہیں کہ روحانیت اور روزہ پر فرق پڑے۔ کرکٹ کو لے لیں، اتنا زیادہ کرکٹ کھیلنا کہ جس کی وجہ سے ایسی تھکن آ جائے کہ روزہ ہی بوجھ محسوس ہو، اور شدید پیاس کی وجہ سے نفس اندر سے کہنے لگے کہ نہیں رکھتے تو بہت اچھا تھا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا درجہ ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو اس عمر سے آگے بڑھ چکے ہیں اور انہیں واقعی فکر آخرت زیادہ کرنی چاہیے، وہ تو نوجوانوں کو بھی کرنی چاہیے، ان کے لیے خاص طور پر پھر یہی تلقینات ہونی چاہیے کہ بھائی کچھ فکر آخرت بھی کریں، عنقریب موت کا جھٹکا لگے گا، قبر میں پہنچیں گے، اس سے پہلے کے دروازے زندگی پر موت کا فرشتہ دستک دے، آپ سنجیدگی سے ان ساعتوں کی برکات حاصل کریں۔ اس طریقے سے یہ بہت ضروری ہے، جب ہم یہ کریں گے۔ اچھا، جیسے نوجوان ہیں ان کو اس طرف مائل کرنا بڑا مشکل ہے، اگر ان کو بالکل خشک سا تصور دیا جائے تو بہت مشکل ہے کہ نوجوان اس طرف آئیں۔ تو حکمت شرع بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتدریج احکامات میں سختی پیدا فرمائی ہے، بتدریج، کیونکہ لوگوں کی طبیعتوں کے موافق آہستہ آہستہ احکام نازل ہوئے، جب بالکل ان کی طبیعتیں احکام کو قبول کرنے کے سلسلے میں مضبوط ہو گئیں تو پھر سخت احکام بھی آئے۔ یہ حکمت آج کے دور میں اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ تقی صاحب ایک بات اگر آپ اس پہ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کیجیے گا۔ پھر سوال یہ ہے کہ ایک میں نے رجحان ذاتی طور پہ دیکھا ہے، یہ سوال کی صورت میں نہیں آیا، ایک پرسنل آبزرویشن کی بیس پہ خود سوال بنا رہا ہوں کہ چونکہ علماء یہ کہتے ہیں اور ظاہر ہے بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ بھائی اسپرٹ آف روزہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس سے صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو نہ روکیں، بد کلامی سے یا اس طرح کی باقی چیزوں سے بھی روکیں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ کوئی اپنی عادت کی وجہ سے اس پر قابو اگر نہیں رکھ پاتا یا غلطی سے اس سے بد کلامی یا کچھ ہو جاتی ہے تو میں نے زیادہ پہ دیکھا ہے پھر لوگ کہتے ہیں چلو اب یہ تو ہو ہی گیا ہے، اب کیا فائدہ ہے ایسے روزے کا، کھا لو پھر، اب چھوڑو روزہ ختم کرو پھر۔ صحیح۔ کیا یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن لیکن چونکہ سوری میں نے علماء سے پھر ایک واقعہ بھی سنا ہے اس حوالے سے رسول اللہ کا کہ جب کسی نے کوئی اس طرح کی بات کی تو جناب وہ نے کہا کہ پھر اب اس ایسے روزے کا فائدہ کیا، تو اس سے ریلیٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ ذرا کنفیوژن کلیئر کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت سوال ہے، اور پہلے میں چاہوں گا کہ اس سوال کا جواب دے دوں اور پھر جو پہلے آپ نے کلام کیا تھا اس حوالے سے کچھ آرائز بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بالکل ایسی مثال ہے کہ جیسے اگر کسی کو گولی مار دی جائے، اس کے ہاتھ پر گولی لگ جائے تو کہیں چلو ہاتھ پر تو گولی لگ گئی، اب سینے پہ بھی مار دو، اس آدمی کو ختم کر دو، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ اگر انسان کبھی بیمار ہوتا ہے، اسے کھانسی آ رہی ہوتی ہے تو کہتا ہے کھانسی آ رہی ہے چلو زہر پی کے مر ہی جاؤ، بہتر ہے کہ ختم ہی ہو جائے آدمی۔ تو یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ اگر ایک انسان نے غلط عمل انجام دیا ہے تو اس کی روک تھام ہونی چاہیے، اس کی توبہ کرنی چاہیے اور استغفار کرنی چاہیے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور آہستہ آہستہ جو حقیقی مقصد ہے روزے کا اور تقوی الہی تک پہنچنا، اس تک انسان کو صحیح کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت جملہ ہے
جو انہوں نے ماہ شعبان کے آخری ایام میں استقبال ماہ رمضان سے متعلق خطبہ بیان فرمایا ہے. اس کا ایک جملہ یہ ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ. یہ مہینہ وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں سانس لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے اور سو جانا عبادت کا ثواب رکھتا ہے. اس کا مطلب سو جانا بھی اس مہینے کے اندر عبادت کا ثواب رکھتا ہے. تو اگر کسی کے اندر وہ اسٹیمنا موجود نہیں ہے کہ قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت کر سکے, دعائیں مناجات پڑھ سکے اور اسی طریقے سے کار خیر انجام دے سکے, مسجد میں جا کر نمازیں انجام دے سکے, تھکن کی وجہ سے, گرمی کی وجہ سے وہ تعب برداشت نہیں کر سکتا, تو ایسی صورت میں اگر وہ آرام کر رہا ہے لیکن گناہوں سے پرہیز کر رہا ہے, محرمات سے بچ رہا ہے, تو اس کا بھی اپنے مقام پر ایک درجہ اور ایک ثواب ہے. ٹھیک, بالکل. اب آخر میں سب سے اسٹارٹنگ فرام یو لیاقت اظہری صاحب, آج پہلا روزہ ہے, پہلی افطار کریں گے ہم انشاءاللہ, اور آج پہلی نشست ہے ہماری, تو ہمارے معاشرے کو دیکھتے ہوئے اور یہ سارے حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے آپ سے کہوں مختصر بس ایک منٹ میں سب پہ کوئی نصیحت فرمائیے, کوئی ایک ایسی بات, کوئی میسج. جی, میں گزارش کروں گا کہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے ابتدائی دنوں کے اندر لوگوں کا بڑا جذبہ ہوتا ہے, نمازوں میں حاضری کا, تراویح کا, دروس میں, محافل میں. جو رمضان کے دن گزرتے جاتے ہیں تو سستی اور غفلت پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیں اس کے اندر جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ شیطان قید ہو جاتا ہے, تو شیطان اگرچہ قید ہے لیکن انسان کا نفس انسان کے ساتھ ہے. ہر کے نفس کم تر از فرعون نیس. انسان اس نفس کو, جیسے کہ علماء نے فرمایا کہ یہی مہینہ ہے تقوی حاصل کرنے کا, قرآن نے بھی اسی طرح اشارہ فرمایا, تو ہمیں پہلے دن سے یہ نیت کرنی ہے کہ پورے رمضان اسی جد و جہد کے ساتھ, اسی محنت کے ساتھ, سستی کو, کاہلی کو, غفلت کو دور کرتے ہوئے ہمیں جو ہے رمضان المبارک کے اندر. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے اندر 63 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے, اور آج ہم سے ایک قرآن پاک نہ ختم ہوتا ہے, نہ کسی ایک آیت کی فہم کی طرف ہم جاتے ہیں. تو پہلے دن سے یہ عہد کریں کہ ہم نے پورے رمضان کو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری اور فرمانبرداری کے اندر گزارنا. اسماعیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم ماہ رمضان کے آغاز ہی سے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اور اس ماہ مبارک سے پوری طرح سے فیضیاب ہونے کے لیے اگر ہم اپنا کوئی اسکیجول بنا لیں اور ایک گوشوارہ بنا لیں کہ کس انداز سے میں نے اپنا یہ دن مکمل کرنا ہے اور کس انداز سے میں نے تربیت بھی کرنی ہے, سیکھنا بھی اور عمل بھی کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس اپنے اسکیجول کی روشنی میں اپنے دن کو بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں. دیکھیں, جو بغیر کسی ترتیب کے دن گزارتے ہیں تو بعض اوقات تو وہ یہ گھنٹوں کی جو ٹرانسمیشن ہے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پورا اس کو دیکھنا ضروری ہے. تو ظاہر ہے کہ ہر سیگمنٹ ہر شخص کے مطلب کا نہیں ہوتا ہے. بعض سیگمنٹ ایسے کہ کسی کے مطلب کے, کوئی کسی کے مطلب. اگر آپ ایک ترتیب سے چلیں گے کہ کون سے سیگمنٹ سے مجھے اس میں زیادہ نالج حاصل ہو رہی, میری زندگی میں کس میں زیادہ فائدہ ہے, اس حد تک اگر ہم اپنا ٹیلی ویژن سے تعلق, باقی قرآن مجید سے, کچھ تراویح بھی ہے, خدمت خلق ہے لوگوں سے, تو اس ترتیب سے چلیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ نفع ہو. جزاک اللہ. مختصر. جی, میں بہت مختصر عرض کروں. جس طریقے سے خطبہ پیغمبر گرامی کا میں نے حوالہ دیا, اسی طریقے سے صحیفہ سجادیہ کے اندر ایک دعا ہے, دعائے استقبال ماہ رمضان کی, جو چوتھے سرکار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے. اس کے آخر حصے میں بڑا خوبصورت جملہ شاہ فرماتے ہیں کہ پروردگار, جیسے میں ماہ رمضان کو گزارنے کی کوشش کروں گا تو مجھے توفیق دے کہ میں سالہ سال اسی طریقے سے اپنے آپ کو گزاروں اور مینٹین کروں. تو اگر اس مہینے کے اندر انسان تلاوت قرآن کریم کی طرف آتا ہے, خدمت خلق کی طرف آتا ہے, اپنا محاسبہ کرتا ہے, پروردگار کی طرف آتا ہے, تو سارا سال کوشش کرے کہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو جاری و ساری رکھے. جزاک اللہ. آخری کلوزنگ ریمارکس. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو بطور نصیحت عرض کرتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں, دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں, یہ جاگیں گے اس وقت جب ان کو موت آئے گی. تو موت کو اگر کوئی پیش نظر رکھے تو پھر عموماً غفلت بھی دور ہو جاتی ہے, عبادات میں سستی, گناہوں کی رغبت اور گناہوں کی طرف میلان, یہ سب ختم ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں ان لوگوں پر جو اس سے پہلے رمضان ہمارے درمیان موجود تھے لیکن آج نہیں ہیں اور اس رمضان کی برکات سے فیضیاب نہیں ہو رہے. ہو سکتا ہے کہ اگلے رمضان میں, آپ یا ہم میں سے جو سننے والے بہت سارے ہیں وہ اس دنیا میں نہ ہوں. اس لیے اس موجودہ رمضان کی قدر کر لینا ہی سمجھداری اور جزاک اللہ. بہت شکریہ, بہت نوازش تمام علماء کرام کا, بہت شکریہ. کل انشاءاللہ آج بھی آپ کے سوالات شامل کیے, کل ذرا براہ راست بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ لوگوں کے سوالات اس سیگمنٹ میں شامل کریں گے. ایک وقفے کے بعد آپ کو اپنے ایک اور خصوصی دوست جن کو آپ سب لوگ بہت چاہتے ہیں ان سے ملواتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا.
से करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थरूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। अच्छा जी, रमज़ान नशरियात हम जब यहाँ पर करके चले जाते हैं तो आप लोगों को एक चीज़ का इंतज़ार होता है, एक ऐसे प्रोग्राम का इंतज़ार होता है कि जो कि अब पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बन गया है। एक ऐसे साहब का इंतज़ार होता है जिसको पाकिस्तान का बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर आदमी देखता है, पसंद करता है, अपने घर का फ़र्ज समझता है। बिल्कुल 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 जी, तो वो साहब जो हैं, बस उनका नाम उनका तारुफ है। मैंने एक जुमला बोला और आप समझ गए कि कौन है, तो अब मैं मज़ीद क्या बोलूँ। वो आदमी के जिसने जीतो पाकिस्तान से पाकिस्तान का दिल जीत लिया, द वन एंड द ओनली फहद मुस्तफा। कैसे मिजाज हैं आप? कैसे क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। आज फाइनली आपने अपने सेट पे बुला लिया मुझे। सर आप बड़े आदमी हैं, आप बस क्या आते ही नहीं है, क्या करें हम? कैसे? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ये अमजद साबरी भाई के अच्छा, बच्चे हैं। माशाल्लाह, सारे माशाल्लाह। जी हाँ। जी जी, मुजद्दिद माशाल्लाह साहब। माशाल्लाह। हाय सर। ये तो इससे तो मेरे अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक भाई? आप ये तो पाकिस्तान की आदत है ना उनको सेट पे घूमने की, तो सेट के हर कोने में जा रहे हैं। सर बस क्या इनको बात भी है एक एक सर, बाइक कैसे भाई आप? देते हुए आ जाए बस। क्या क्या? एक एक बाइक देते हुए आ जाए, मैंने कहा। दे दी। सर क्या हाल है कैसे सर? हैं? सर अल्लाह का शुक्र। आप कहाँ बैठना पसंद फरमाएंगे? सर मैं बस यहीं बैठ जाऊँ, अच्छा, कोई ऐसा मसला ठीक नहीं। है। आपके घुटनों में बैठना पसंद है। मैं काफी देर से आया हुआ था, हाँ, फिर मैं सो गया। बुलंदी पे बैठे हुए थे आप, सो गया? मैं अगर सो ही जाओ अब और क्या, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ आप सबको कि इन्होंने मुझे लिफ्ट नहीं कराई और मैं पिछले 1-1.5 घंटे से बैठा हुआ हूँ। आज इन दोनों ने ये बड़ा एक गेम किया मेरे साथ, मिल के मंसूबा ठीक है, साजिश। ठीक है। आप हमें अपने सेट पे 1 घंटा वेट नहीं कराएंगे अब? आप आइए तो सही, देखिए आपका माथा चूम चूम के बदले लेंगे। अच्छा मैं एक बात कहना आपने चाहता क्या है? हूँ वसीम, मैंने कल रात को ट्रांसमिशन में देखी, मैं सारे चैनल्स की ट्रांसमिशन देख रहा था। मुझे बड़ा था कि जुनैद भाई नहीं होंगे तो वसीम कैसे इसको हैंडल करेगा, बट आई थिंक कल रात को आप एक इंतहाई कॉन्फिडेंट और एक इंतहाई मैच्योर होस्ट के तौर पे मुझे नज़र आए, जो कोशिश नहीं कर रहा था, जो एफर्ट नहीं कर रहा था, वो लिटिल एफर्टलेस और बहुत जेन्युइन आप तरीके से कर रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। थैंक यू सो मच, कमिंग फ्रॉम यू इज अ बिग ऑनर, थैंक यू सो मच। क्योंकि पता है होता क्या है, मैं पिछले 6 साल से मैं भी होस्टिंग कर ही रहा हूँ और दूसरे चैनल्स पे भी मैं करता था। मैं कोशिश करता था कि मैं, क्योंकि मुझसे ये चीज़ शायद मेरे अंदर है नहीं कि मैं किसी को सिखा सकूं या मैं जब होस्टिंग करता हूं तो मैं इस तरीके से करता हूं जैसे हम लोग जैसे ना, हाँ। मेरे देखने वाले भी मेरे जैसे और मैं भी उनके जैसा, तो हम एक जैसे, लेकिन किसी को सिखाना, किसी को समझाना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। तो मुझसे कभी भी नहीं हुआ कि मैं किसी को किसी बात का दर्स दे सकूं या किसी को समझा सकूं, तो इसके लिए एक बड़ी आपको टेक्निक होनी चाहिए और एक चीज़ होनी चाहिए, तो वो माशाल्लाह आपके अंदर वो मौजूद है। आप समझा सकते हैं लोगों को बड़े अच्छे तरीके से, अल्लाह आपको भी समझाएगा एक दिन। मैं सिखा तो नहीं सकता, समझा भी नहीं सकता, बस मैं जो उलमा से सुनता हूँ मैं आगे बस ठीक है, शेयर कर दिया ना, जो तूने बोला था मैंने बोल दिया। मजीद अगर आप तारीफ करना चाहें तो मैं सेगमेंट का टाइम आगे बढ़ा सकता इतना ही टाइम, बिल्कुल ठीक। सर तैयारी है जी तो पाकिस्तान की इंशाल्लाह? सर एब्सोल्युटली तैयारी है और बहुत वही बात यार, देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, तुम भी मेरे शो पे आए हो, तुम भी मेरे शो पे आए हो, मेरे शो पे ऐसा नहीं होता कि हम कोई सिर्फ बांटने के बारे में सोच रहे होते हैं। मुझे पर्सनली जो मेरा जो मसला होता है कि क्या आप एंजॉय कर रहे हैं उस शो को, क्या आपको मज़ा आ रहा है, सही है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है वसीम, के जब एक बंदा कोई खेल रहा होता है, जो मेरा बात बनती है कि मेरा सेगमेंट होता है जिसमें सोना, आप जब भी आते हैं कुछ बेड़ा घर की हमेशा हरवाया, बाकी सही बात। 10 तोले से निकाल के मैं 5 ग्राम तक ले जाता हूँ एक आदमी को। See, the best thing about that segment is कि यार उसके अंदर सारा पाकिस्तान जुड़ा हुआ होता है। हाँ। और जितने लोग मेरी ऑडियंस में बैठे हुए होते हैं वो मशवरे दे रहे होते हैं, तो इट्स नॉट कि हर किसी को कुछ ना कुछ जीतने की ऑफ कोर्स है चाह, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि जो बाकी 600 या बाकी जो 18 करोड़ या 22 करोड़ आवाम जितनी बैठी हुई है वो बोर हो रही है घर पे कि यार क्योंकि हमें नहीं मिला तो हम नहीं देख रहे। सही है, बिल्कुल। दे प्ले अलोंग, दे यू नो दे एंजॉय इट। तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि चाहे आप जीते ना जीते आपको मजा आना चाहिए, आप लुत्फ पूरा लेते हैं, लुत्फ पूरा लेते हैं। बिल्कुल सही बात। जिसका क्रेडिट सर आपको
جاتا ہے, چونکہ آپ جس انداز سے اس کو اتنا زندہ رکھتے ہیں, اس پورے شو کو اتنا لائیولی, اتنا فاسٹ رکھتے ہیں کہ میں آپ کو سچ بتاؤں, آج میں آپ کو سچ بتاتا ہوں, جب میں نے جیتو پاکستان شروع کیا تھا تو میں بڑا نروس تھا. اچھا نروس تھا تو میں بڑا ہائپر ہو گیا نا, جیسے وہ چاکلیٹ کھا کے بچے ہائپر نہیں ہو جاتے. تو وہ شو کرنے سے پہلے میں بڑا, اور میں نے چیخنا چلانا اور میں ادھر ادھر بھاگنا بھی شروع کر دیا. یہ گواہ سارے, یہ کامران, یہ عبید بھائی اور یہ کریم وغیرہ, میں اوور کرتا تھا کہ انرجی ذرا دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ پہلے 2-3 شو مجھے یاد ہے, میں ایک شو کر رہا تھا, اس میں میں اتنا تیز بھاگ رہا تھا کہ میں گر بھی گیا تھا آڈینس کے بیچ میں ہی. تو یہ جیتو پاکستان نہیں, ایک اور شو میں کرتا تھا ان کے ساتھ. تو پیٹرن میرا وہی تھا, بھاگنا دوڑنا. تو وہ 2-3 شوز میں میں نے ایکسٹرا نروسنس میں بہت زیادہ چیخنا شروع کر دیا اور بھاگنا شروع کر دیا. وہ لوگوں کو لگا یہ تو ہے ہی ایسا, تو یہ تو میں پھنس گیا. اب مجھے چیخنا پڑتا ہے, اب مجھے بہت زیادہ اپنے لیے تو وہ کبھی کبھار جب میں نارمل کر لیتا ہوں تو ان کو لگتا ہے کیا موڈ اچھا نہیں ہے. ارے بھائی آج ڈاؤن لگ رہے ہیں, موڈ اچھا ہے یار. لیکن یہ ایک چیز تھی. لیکن فہد بھائی ایک چیز معافی چاہتا ہوں, ذہن میں آ گئی اسی چیخنے اور اس سے. پچھلے رمضان میں غالباً یا اس سے پہلے آپ کا گلا 6-7ویں روزے پہ بالکل جواب دے گیا تھا, بالکل بند ہو گیا ہر رمضان میں, ہے نا. پھر وہ کیا چیز ہوتی ہے جو پورے باقی کے 20-25 دن نکلوا جاتی ہے؟ یار میں سچ بتاؤں, وہ مجھے بھی نہیں پتا وہ کیا چیز ہوتی ہے. میں نے پوچھا, آپ نے جواب دیا تھا کہ مجھے سیریسلی نہیں پتا. تیسرے چوتھے روزے وہی والی بات کہ آپ تیسرے چوتھے میں آپ اتنی, آپ کی انرجی, آپ کا اتنا, پھر لوگوں کی جو اینٹیسپیشن ہوتی ہے نا یار, وہ سب مجھے جو سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے کہ کیا ہوگا, کیسا ہوگا, تو وہ آپ کو بڑا ڈرا بھی دیتا ہے. کیونکہ 3 سال سے ایک بڑی عزت ہے, ہر چیز وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی, یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں. اور دوسرے لوگ بھی شوز کرتے ہیں, وہ بھی محنت کرتے ہیں, وہ بھی لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے آتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ صرف ہم پہ مہربان ہو اور باقیوں پہ مہربان نہ ہو, وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. کیا اچھی بات. تو مجھے صرف یہ ایک لگتا ہے کہ کیونکہ لوگ اس کو انجوائے اتنا کرتے ہیں اور میرا گلا بھی بیٹھ گیا ہوتا ہے, مجھے آڈینس میں سے لوگ کبھی کوئی شہد دے کے جاتا ہے, کبھی کوئی مجھے امریکہ سے پتہ نہیں کہاں سے لوگ دوائیں بھیجتے ہیں, وہ آڈینس میں آ کے مجھے ملتی ہیں. تو کچھ نہ کچھ سلسلہ ایسا دعاؤں کا چل پڑا ہے کہ وہ چل جاتا ہے. یار آپ بتائیں, جب آپ نے جیتو پاکستان کا پہلا, آپ کو ویسے ہی اللہ نے بڑی عزت دی تھی, لیکن جب آپ نے جیتو پاکستان کا پہلا ایپیسوڈ کیا تھا, جی آج آپ مجھے بتائیں, آپ نے سوچا تھا کہ یار یہ اتنا ایک ہاؤس ہولڈ بن جائے گا, ایک میڈنس ہے نا, مطلب میڈنس ہے. جیتو پاکستان از ایوری ویئر. فہد مصطفیٰ از ماشاء اللہ ایوری ویئر. یہ آپ نے سوچا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہو جائے گا؟ مجھے ایسا لگا تھا کہ مجھے سلمان بھائی اور جے اور عبید یہ برباد کرنے کے لیے یہ کر رہے تھے. جو تھوڑا بہت میرا کریئر باقی رہ گیا تھا وہ انہوں نے مزید برباد کرنے کے لیے, آخری کیل نہیں ہوتی ٹھوکنے والی, وہ والی چیز تھی. I was a little upset. میں سلمان بھائی کو منع نہیں کر پاتا. عبید بھائی کے ساتھ میں نے بہت کام کیا زندگی میں. جے کی میری ایک ایکویژن ہے وہ ہمیشہ سے, بٹ دیز پیپل دے ہیڈ اے بلیف. یار مجھے ایسا لگا کہ ان کو یقین ہے, اب پتہ نہیں پاگل بناتے ہیں کیا کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو, لیکن ایک بات ان کو تھا کہ یہ ان کا یقین تھا کہ یہ چیز ایسی چل جائے گی. تو میں بڑا اپسیٹ رہتا تھا. میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا کروا رہے ہو, کیوں کروا رہے ہو, عامر بھائی کرتے ہیں ایسا شو, ہم کیوں کر رہے ہیں ایسا شو. تو وہ پتہ نہیں اب کیا ہوا, آئی ڈونٹ نو, وہ چیز ایک چل پڑی. اچھا آپ ہی سے پوچھ لیتے ہیں, چلیں آپ پتہ نہیں کیا ہوا, ذرا ایک سویپنگ سی اسٹیٹمنٹ ہے. بہت سارے ینگسٹرز, ایون ہم جیسے لوگ بھی, کہ زندگی میں شرم نہیں آتی, مطلب ہم جیسے میں نے الگ کر دیا نا دونوں کو. زندگی میں وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ جو چاہتے ہیں کہ جو بھی کام کریں وہ اس پہ اپنی بالکل سر فہرست ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے ان کے سیکھنے کے لیے کہ آپ کی اس پرٹیکولر کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا کنٹریبیوشن کس چیز کا؟ آپ کی محنت ہے, آپ کی دیانتداری ہے, آپ کا ٹیم ورک ہے, آپ کے خواب دیکھنے کی صلاحیت, مطلب کیا ہے جو ایک... یار میں آنیسٹلی بتاؤں, میں آئی ایم ناٹ اے ویری ٹیلنٹڈ پرسن. میں محنتی ہوں, نہیں, آئی ایم اے ہارڈ ورکنگ پرسن. میں جو مجھے موقع ملتا ہے میں اس کو جانے نہیں دیتا. ایٹ لیسٹ یہ اتنا میرا اندر وہ موقع, مجھے میری زندگی میں لوگ بڑے اچھے ملے مجھے ہمیشہ سے. میرے دوست ڈائریکٹرز رہے, پروڈیوسرز رہے, لوگ شاید ان سے دوستی کرنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں, میری ہو جاتی ہوتی ہیں ان سے دوستیاں. چینل کے مالکان سے دوستیاں ہو جاتی ہیں میری. تو یو سی ایک میرے دوست اچھے لوگ رہے ہمیشہ. سو اپرچونیٹیز کریٹ ہو جاتی ہیں آپ کی. یہ وہی والی بات ہے وسیم کہ آپ کو یہ شو ملا اور آپ اس شو سے کچھ کر نہ پائے. تو اگر آپ نہ کر پائیں گے تو یہ آپ کا فیل ہے, آپ کا عمل ہے. لیکن اگر آپ کچھ کر جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بنایا گیا یا کسی نے بنا دیا. سو اٹس میوچل, یو نو, اٹ گوز بوتھ ویز, کہ آپ نے بھی محنت کی, اگلے نے بھی آپ پہ ٹرسٹ کیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو موقع آپ کو دیا جائے
اس کو پورے دل سے محنت جان مارے ہیں آپ، جان مارے آپ، پھر باقی اب اللہ پہ چھوڑیں، اللہ پہ چھوڑ دیں. سر جاتے جاتے آخری پیغام آپ کا، یعنی کہ اس سیگمنٹ کے اندر جی تو پاکستان، رمضان، کیا آڈینس کرنے کیا جا رہے ہیں یہ بتائیں. دیکھیے میں آ رہا ہوں، میں اپنے انعام نہیں گنوانا چاہتا. سچ بتاؤں میں آپ کو، میں نے اس دفعہ جو پروموشنز بھی میں کر رہا تھا، سو آئی میڈ شیور کہ میں اس طرح کی کوئی بات نہ کروں کہ یار میں ایسا کچھ. دیکھیے ہوتا ہے میرے ساتھ، ایسا ہوتا ہے کہ میرے سیٹ پہ گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، میرے ساتھ ہوتا ہے الحمدللہ. اور میں ایک اور بڑا آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے پچھلے رمضان سے شروعات ہو گئی تھی بڑی بڑی گاڑیوں کی، کہ ہم آپ کو اتنی بڑی گاڑی دے دیں گے، ایسی 4 گاڑیاں دے دیں گے. اف یو آر انٹیلیجنٹ یو ڈو دا میتھ. اگر آپ 1 کروڑ کی گاڑی دیتے ہیں، 1 کروڑ کی گاڑی کو اگر آپ کھلا کراتے ہیں تو آپ اس میں سے 10 سے 12 گاڑیاں نکالتے ہیں. تو کیا آپ کسی ایک آدمی کو اتنی مہنگی گاڑی دے دیں گے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا پھر آپ انٹیلیجنٹلی پلے کریں گے اور آپ ڈیوائڈ کریں گے لوگوں کے اندر. Because by the end of the day what matters کہ آپ خوشیاں بانٹیں، اور یہ بڑا ایک جینوئن طریقہ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے شو پہ لوگ آ کے بھیک نہیں مانگتے یا کوئی اس طرح کا چکر نہیں ہوتا. دے پلے، دے ون، اور ڈگنیٹی کے ساتھ گھر جاتے ہیں. اور جو کام بہت سارے اور لوگوں کو کرنے چاہیے وہ آپ اس ٹرانسمیشن میں، ہم اس ٹرانسمیشن میں، باقی سارے چینلز اپنی ٹرانسمیشن میں کرتے ہیں. تو خدا رہا ان کو روکے مت، ان کو کرنے دیں. اللہ کو ہر کسی نے جواب دینا، بس میرا زندہ باد. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، the one and the only فہد مصطفیٰ. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے ایک بار پھر رمضان میں آپ لوگوں کو مسکراہٹیں بکھیریں گے، سارا سال ہی کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بس پھر ہم آتے ہیں آپ کے پروگرام میں، آتے رہیں گے. میں جاؤں اس کا مطلب سیگمنٹ وہ کہہ رہے ہیں بریک یہاں تک آ گیا ڈائریکٹر. تو بریک لے لو تو میں چلا نہیں لیا تو آپ. اچھا بریک نہیں لوگے، میں چلا جاؤں. میں نہیں جا رہا. فہد مصطفیٰ نہیں جا رہے، اس لیے میں جا رہا ہوں ایک چھوٹے سے بریک میں. واپس آتے ہیں. واہ. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا. خالی دامن لیے آ گیا. بھائی ایک سیگمنٹ افطار سے پہلے ایسا ہوتا ہے کہ جس میں میں ذرا فریش ہو جاتا ہوں، ذرا میں پرسکون ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ننھے منھے بچے، میں اپنے بچپن میں واپس چلا جاتا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں سامنے ٹیلی ویژن سیٹس کے، وہ بھی اس کو اتنا انجوائے کرتے ہیں، اور ان کے پیرنٹس بھی ذرا اپنے اپنے زمانوں میں واپس چلے جاتے ہوں گے. پیش خدمت ہے شان رمضان 2017 کا پہلا کڈ سیگمنٹ. سارے بچے باواز بلند کہہ دیں اپنے ویورز کو السلام علیکم. یہ تو مجھے لگ رہا ہے بچوں کو روزہ لگ رہا ہے، آج مزہ نہیں آیا آواز میں. سارے بچوں کی طرف سے ہم نے پورے پاکستان کو کہنا ہے السلام علیکم. السلام علیکم. یہ کیا کیا؟ السلام علیکم. سلام کرنا تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوں کر دیا بھائی؟ یہ تو غلط بات ہے نا. آئندہ تو نہیں کرو گے ایسا؟ پرومس. سب بولیں مل کے السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ہے بھائی، مرضی ہے. ایان صاحب جو ہیں یہ اس سیگمنٹ کے ہمارے چیتے ہیں، مہمان خصوصی ہیں. بھائی میں گیا لندن، میں گیا امریکہ، لوگ کیا کر رہے ہیں پتہ ہے تمہیں؟ مجھ سے میرا حال پوچھ رہے ہیں، پھر پوچھ رہے ہیں ایان کیسا ہے. کیا جواب دوں میں ان کو؟ ٹیبلٹ پہ دیتا تھا، موبائل پہ دیتا تھا. موبائل میں دیکھ رہے تھے؟ مجھے دیکھ رہے تھے موبائل میں؟ وہ جو میں فیس بک سے جو لائیو آ رہا تھا لندن سے، دیکھ رہے تھے؟ ہاں زبردست دیکھ رہا تھا بھائی موبائل میں. جناب ایان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، لائبہ ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، وہ ہوں گی انشاءاللہ. اور اس سیگمنٹ میں شہید امجد صابری کے ویسے تو آج تینوں فرزند بیٹھے ہیں، اور مجدد تو مختلف پروگرامز میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ تمام چینلز پہ، اور جانا بھی چاہیے. لیکن یہ جو ہمارے جو دوست ہیں نا، تالی مار دو مجھے کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہوں گے مستقل اس سیگمنٹ میں.
اور اس بہانے ہم امجد صابری شہید کو بھی یاد کرتے رہیں گے. تو میرے ان دو خاص مہمانوں کے لیے آپ لوگ خاص تالیاں بجا دیں ایک دفعہ. اور مجدد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے ہیں. تو کیا حال ہے پیارے بچوں کے؟ بچوں کو تو یاد پہلے دن ہی لگ رہا ہے پتہ نہیں نیند آ رہی ہے. پیارے بچے بولنا تو بھول ہی گئے. ہاں ہمیں یاد نہیں ہے. میں کہتا تھا پیارے بچوں, سب کہتے تھے جی, پھر میں کہتا تھا کیا کہتا تھا, شاباش شاباش. ہاں وہ یاد دلا رہا ہے. تو آپ لوگ کہتے تھے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. سب بھول گئے ہو یار. اب یاد آ گیا سب کو. میں کہوں گا پیارے بچوں, سب کہیں گے جی, پھر میں کیا کہوں گا, ہاں شاباش شاباش. آ گئے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے جی. 1 2 3 پیارے بچوں جی. شاباش شاباش. دو ہی بات نہیں, دو ہی بات نہیں. تھینک یو سر. یہ ہوئی نا بات, گڈ, تالی مارو. تو سارے بچوں کو بہت بہت رمضان کی مبارکباد. تھینک یو ویری مچ. اور اللہ کرے کہ اس مہینے میں ہمیں علماء نے جو بتایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت سارے گفٹس لے سکتے ہیں, وہ ہم اس مہینے میں اللہ کرے کہ لے سکیں. چونکہ یہ جو دنیا کے جو گفٹس ہیں یہ تو ہم لیتے ہیں, ان کو یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گفٹس ملنے والے ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں. آج میں کم بولوں گا, پہلے سے بہت بول چکا ہوں. آپ لوگ بولیں پہلے مجھے کوئی اچھا سا کوئی حمد یا نعت سنا. کون کون سناتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. آپ بھی سنا سکتی ہیں؟ ہاں تم سے تو سنتا ہی رہتا ہوں نا, تم سے بھی. اور آپ لوگوں سے تو میں خاص طور پہ سنوں گا. ابھی کیا سنائیں گے بتائیں؟ ہوئے 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 ٹائم تو بہت کم رہ گیا. اچھا سنا, ایک لائن سنا دیں صرف بس. کس کی؟ انہوں نے اے سی بند کر دیا, خاموشی اتنی کر دی یہاں پہ سائڈ میں. کس کی؟ کوئی حمد آپ کو یاد ہے؟ کوئی نعت یاد ہے؟ ناد ایک یاد. بتا دیں, سنا دیں. آدھی آدھے. آدھی سنا دیں. یاد آ رہی, یاد نہیں آ رہی. یاد ہے. ایک سے آدھی ہو گئی, آدھی سے مزید آدھی ہو گئی, اور وہ کہ یاد نہیں ہے. کوئی بات نہیں, کل یاد کر کے آنا. ٹھیک بھائی, آپ لوگ کیا سنا رہے ہیں مجھے؟ کیسے ہو بھائی؟ ٹھیک ہوں. یہ فون تمہارے جیسے ہی برآمد ہوا ہے نا کل؟ جی. اور کیا کرتے ہو اس فون کے ساتھ؟ میں تصویریں کھینچتا ہوں, گیم کھیلتا ہوں, کبھی کبھی یہی ان کے ساتھ میری لڑائی کی فساد بن جاتی ہے. ہاں جی, رد الفساد کرنا ہے ہمیں. لڑائی کا زونوں میں لڑتا کون ہے زیادہ؟ ایک دوسرے کو بے نقاب کرتے ہوئے. اب مجدد نے بول دیا نا, وہی آخری فیصلہ ہوگا. چونکہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کرتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مجدد صاحب کا. مجدد صاحب لڑائی زیادہ یہ کر رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں؟ اور محمد زیادہ کرتے ہیں. یہ کر رہے ہیں. شریف ہیں کہ بات ہم چھوٹی چھوٹی بات میں آ جائیں گے. چھوٹی بات پہ کسی کوئی بھی کہہ دیں گے نا آج ایسا, تو یہ ان کو بیوقوف بناتے رہتے اور یہ بن جاتے ہیں بہت آسانی سے. بیوقوف بنا رہے ہو بھائی؟ نہیں. ایسے نہیں کرو یار, یہ نہیں چلے گا, ایسے نہیں چلے گا. اچھا کچھ سناؤ گے, کلام سناؤ گے اچھا سا, ساتھ پڑھیں گے؟ جی. ساتھ پڑھیں. بسم اللہ, چلیں. میں نظر کروں جان جگر کیسا لگے گا, 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 ہاں جی کیسا لگے گا, کیسا لگے گا, ہو کیسا لگے گا, رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا, رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا, رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا, رکھ دوں در سرکار. بھائی حوصلہ افزائی کر دیں گے تالیاں بجا کے, زبردست. اب کل آپ لوگوں سے کوئی اور کلام بھی سنیں گے اور پھر باقی بچوں سے بھی بات کریں گے. آج پہلا دن تھا, اسی طرح انٹروڈکشن میں وغیرہ میں لگ گیا ٹائم زیادہ, اور کل آپ سب لوگوں سے ہوگی بات. آپ سارے بچوں کے لیے اے بی جی جینس کے گفٹ ہیمپرز ہیں. والس والوں کا بہت شکریہ, ایک مکمل فیملی ڈیزرٹ ہے والس. افطار میں والس اسکوپ کے فلیورز آپ استعمال کر سکتے ہیں, تو والس کا بھی تعاون ہمیں آج کے اس سیگمنٹ میں حاضر ہے. لائبہ بریک کون لے گی؟ آپ لیں گی لائبہ؟ چلیں جی, لائبہ کے لنک کے ساتھ ہم ایک بریک پر جاتے ہیں. لیجیے اچھا سا بریک. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. پرانی یادیں اور نئی امیدیں کے ساتھ کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیں شان رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن.
बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या, लाज रखना मेरी ए खुदा, वास्ता मां। ये जो एक्सपीरियंस है ना शान रमज़ान देखने का, यहाँ एज एन ऑडियंस आप लोग इत्तेफाक करेंगे, मैं टीवी व्यूअर से कह रहा हूँ, ये भी एक एक्सपीरियंस है देखने वाला। क्योंकि आप एक दुनिया देखते हैं स्क्रीन पे, एक दुनिया देखते हैं ब्रेक पे। ये हमारे जो सारे दोस्त हैं, ये जिस तेज़ी से एकदम से आते हैं ब्रेक में और ये सारा दस्तरखान सजाते हैं, और फिर जैसे ही टाइटल चलना शुरू होता है तो ये सब दौड़ लगा के निकल जाते हैं यहाँ से। एक अजीब व गरीब अफरा तफरी का आलम होता है और उसमें पता चल रहा होता है कि सब कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आपको मौका मिले तो ये जो एक्सपीरियंस ये लोग गेन कर रहे हैं इसको कभी मिस ना कीजिएगा, एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, पोलानी ट्रैवल्स का हमें ताउन है, अगर मेरी यार मॉनिटरिंग बढ़ा सकें तो, हाँ, ताकि मैं कम चीखूं। पोलानी ट्रैवल्स का ताउन है, एक हमने यहाँ से पास निकालना है, वो जिन साहब या साहिबा का होगा वो इंशाअल्लाह उम्रे की सादत करेंगे हासिल। ठीक है जी, मैंने और उसके बाद हम उनको बुलाएंगे उन खुश नसीब को। यहाँ पे मुफ्ती सुहेल साहब तशरीफ़ फरमाए, मुख्तसर दुआ होगी, नात खां हज़रात तशरीफ़ फरमाए, कसीदा बुर्दा शरीफ होगा, फिर वक्फे में जाएंगे और अजान मगरिब के साथ हम होंगे दोबारा हाजिर। तो ये कुछ कार्ड्स मैंने ले लिए, अब इनमें से मैंने सिर्फ 3 कार्ड्स हाथ में रख लिए और अब मैं पहला कार्ड, यानी कि एक ही कार्ड है, अनाउंस कर रहा हूँ। एहतियातन 3 रख लिए ताकि अगर ना हो तो मैं दूसरा अनाउंस कर दूं। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि ये कोई साहब नहीं है भाई, ये सुनते ही साहिबान ने अपने सर पकड़ लिया, ये कोई साहिबा है। ठीक है जी, और इनका मैं डायरेक्ट नाम ही बता देता हूं बजाय इसके कि शनाख्ती कार्ड नंबर पढ़ा जाए। शान रमजान 2017 में उम्रे का टिकट जीतने वाली पहली खुशनसीब खातून हैं हुज़ैफा जब्बार या हुज़ैफा जाफर। आप हैं? ये खातून तो नहीं है। ये बच्चे का है कार्ड, किसका है? ये बच्चे के पास है हुज़ैफा साहिबा का। ले आए बच्चे को, ले आए भाई, बहुत बहुत मुबारक, जबरदस्त, वाह। अपना कार्ड जरा साथ लाइएगा, कार्ड है आपके पास, दिखाइएगा। जूते अगर आप यहाँ उतार दें ताकि दस्तरखान का तकद्दुस ना मजरूह हो, कोई ऐसा मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। 4 हैं, 4 में से कौन सा है हुज़ैफा? ये बताएं, हुज़ैफा। तो इसका बकिया हिस्सा जरा दिखाएं ना मुझे, इसका दिखाएं। जल्दी, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। फैमिली तो खैर ये वही है, क्योंकि आप सारे जाफर हैं। ठीक है, हम अभी वेरीफाई कर लेते हैं, फैमिली वही है वैसे वो। सर बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन आप अपना कार्ड वेरीफाई करवा लीजिएगा। बहुत बहुत आपको मुबारक हो। पोलानी ट्रैवल्स वालों का भी शुक्रिया अदा कीजिएगा कि उनकी ताउन से आप जा रहे हैं उम्रे पे। बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी तालियां। ये आप कार्ड हमारी टीम को दीजिए। मुफ्ती सुहेल साहब, इफ्तार का वक्त, कबूलियत दुआ का वक्त, पहला रोज़ा, ज़ाती तौर पर इस खादिम को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़ाती हवालों से भी और ट्रांसमिशन के हवाले से भी। और बिस्मिल्लाह की। ये इफ्तार का वक्त वो वक्त है कि जिस वक्त जो भी वसीम भाई दुआ मांगी जाए ना, वो दुआ रद्द नहीं होती। तो सब देखने वाले, सुनने वाले जो यहाँ पर हैं, सब अपने हाथों को उठाएं और अल्लाह ताला की बारगाह में हालत रोज़ा में इफ्तार के वक्त हम दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व बियदिकल खैरु कुल्लुहु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु अलानियतुहु व सिर्रुहु फ़अहलन अंत अन तुहमद इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इह्तदैना फ़ी मन हदैत व आफ़िना फ़ी मन आफ़ैत
وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق شهر رمضان ارحم لنا وارحم جميع المسلمين. بحق شهر رمضان ادفع بلياتنا وبليات جميع المسلمين. بحق شهر رمضان اشفي أمراضنا وأمراض جميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا من النيران يا مجير يا مجير يا مجير. رب اغفر وارحم وأنت خیر الراحمین. یا الہ العالمین، یہ افطار کا وقت ہے، ہم بڑے گنہگار ہیں مولا. آج پہلا روزہ ہے اور سب نے اس وقت روزہ رکھا ہے. یا الہ العالمین، تو سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین، اس افطار کے وقت تیری بارگاہ میں اپنے خالی ہاتھوں کو اٹھایا ہے. یا الہ العالمین، یہ خالی اٹھے ہوئے ہاتھوں میں تیرا کوئی تو نیک بندہ ہوگا، تیری کوئی تو نیک بندی ہوگی. یا الہ العالمین، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ہماری مغفرت فرما دے. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما. یا الہ العالمین، افطار کے وقت تو دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. اس وقت ہم تیرے بھکاری ہیں، تیرے ناقص بندے ہیں. یا الہ العالمین، تیری بارگاہ میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنی رضا مندی عطا فرما. اے الہ العالمین، اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما. دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جتنے پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما. جو مصائب و آلام میں گرفتار ہیں، مصیبتیں رفع فرما. یا الہ العالمین، جتنے بیمار ہیں گھروں میں، ہاسپٹلز میں، جہاں کہیں جس قسم کی بیماری میں ہیں، یا الہ العالمین تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. اپنے اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا اطاعت گزار بنا. ماہ رمضان کے جتنے روزے باقی ہیں، یا الہ العالمین ابھی آغاز ہوا ہے، پورے ماہ رمضان ہمیں اپنے اطاعت گزاری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اپنے محبوب کا سچا امتی بنا. دلوں سے بغض و عناد، حسد، کینہ دور فرما. تمام مسلمانوں کو آپس میں محبت و اتفاق و اتحاد نصیب فرما. یا الہ العالمین، یہ ٹرانسمیشن جو ARY ڈیجیٹل کے یا الہ العالمین اس پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے، یہ دعاؤں کا وقت ہے، اس سے اور ترقی عطا فرما. ہمارے وسیم بھائی کو، پوری ٹیم کو استقامت نصیب فرما. یا الہ العالمین، ARY ڈیجیٹل کی تمام مینجمنٹ پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. تمام مسلمانان عالم کی جو دعائیں ہیں، ہر دعا قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما دعا اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا، تجھی پر ایمان لایا، تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمين. جناب تو الحمدللہ شان رمضان 2017 کا پہلا روزہ ہم نے افطار کر لیا الحمدللہ. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جی تشریف آوری کا. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اس دسترخوان میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. یہ میزان کا دسترخوان, اس میں میزان چائے, سمارٹ مائنی, سمارٹ کیچپ, گڈ ملک, اولالا فلیورڈ ملک, کوک, کرشی اسپرنگ, جامع شیریں اور ویوو جوس. ہمارے تمام سپانسرز کا بہت بہت شکریہ. افطار کا وقت ہے, قبولیت دعا کا وقت ہے. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ شان رمضان میں تمام دنیاوی کامیابیوں کے تقاضے اور آخرت کی کامیابیوں کے تقاضے پورے کریں انشاءاللہ. ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دیں. 1:50 شان سحر کا مستقل وقت 1:50 پر ٹھیک جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی تلاوت سے آغاز ہوگا ترجمہ. پھر 8-10 منٹ آپ لوگوں سے بات چیت ہوگی میری, اور پھر ہم کریں گے نشریات کا باقاعدہ آغاز. تو آپ سب لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے 1:50 پر انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اللہ حافظ و ناصر. بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا